बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने इस नीयत से इमरान खान साहब को बेपनाह सपोर्ट किया, सुपर सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट नहीं किया, सुपर सपोर्ट किया, पाला पोसा और उसको कामयाब कराने के लिए आखिरी हद तक गए। लेकिन इमरान खान साहब ने उनके एहसानात का बदला चुकाने के बजाय उनके गले पड़ रहे हैं। DGISI जो हैं वो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मुझसे बतौर वज़ीर आज़म इजाज़त लेके की थी, और मैं एक बाइख्तियार वज़ीर आज़म हूँ। मैं इमरान खान साहब की तरह जो अब वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं बेख्तियार वज़ीर आज़म हूँ या वो था, इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं पाकिस्तान की आवाम के हक़ में जो बेहतर फ़ैसले हैं मैं ख़ुद करता हूँ, और मैं एक बाइख्तियार वज़ीर आज़म हूँ। इमरान खान साहब ने 1 महीना पहले मेरे साथ रब्ता किया था और मुझे आर्मी चीफ़ लगाने का कि हमें बातचीत करनी है और आर्मी चीफ़ लगाएं, मिल के लगा लेते हैं, ये वाली बात की थी और मैंने उनको इनकार कर दिया था। ये बातें जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने आज पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लाहौर में जो बैठ के काम करते हैं, या वो सहाफ़ी जिन जो व्लॉग्स वगैरह यूट्यूब पर अपने करते हैं, जिस तरह के ये फ़कीर, उनके साथ तकरीबन 2.5 घंटे की तवील एक नशिस्त की, और उस नशिस्त में उन्होंने बड़ी, ज़ाहिर है कि वो बड़ी मतलब नशिस्त कुछ इस तरह की थी कि उन्होंने बड़ी दिल खोल के बातें की, और फिर पूछने वालों ने भी सारे जो सवाल थे वो पूछे। ये भी पूछा कि जी कि इमरान खान साहब को जिन्होंने पाला पोसा उनसे उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, और अगर वो कह रहे हैं कि जी हम एपॉलिटिकल हो गए हैं तो ये उनकी मेहरबानी है पाकिस्तान की फ़ौज, तो क्या ये उनकी अनायत के ऊपर ही मामला चलेगा कि जब उनका दिल करेगा वो एपॉलिटिकल हो जाए, जब दिल करेगा वो सियासी हो जाए? तो इसके उन्होंने क्या जवाब दिए? वेरी इंटरेस्टिंग वो मीटिंग थी, और मुझे लगता है कि उस सारी मीटिंग का जो अहवाल है वो हम ये 10-15 मिनट में कर नहीं पाएंगे, तो इसको हम 2 हिस्सों में कोशिश करते हैं कि ये गुफ्तगू सारी की सारी समेटी जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा डिटेल में खुल के सारी बातें की हैं। तो ज़ाहिर है कि लॉन्ग मार्च चल रहा है, और आज के दिन यानी कि आज 29 अक्टूबर 2022 है, और ये तकरीबन 5 सवा 5 बजे के करीब ये वाली मुलाकात शुरू हुई, और तकरीबन 7:30 बजे तक ये मुलाकात जारी रही। और इस मुलाकात में बड़ी सारी गुफ्तगू, पहले हल्का सा ब्रीफ़ किया उन्होंने, जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अपना जो दौरा था सऊदी अरब का उसको बड़ा उसको उन्होंने पूरी तफसील बताई। फिर उन्होंने कहा कि जी के जो MBS हैं उन्होंने बड़े मेहरबानी की कि मैं एक ख़त लेके गया था साथ लिख के, जिसमें मैंने उनसे दरख्वास्त की हुई थी कि जी के वो लोग जो आपने हरम शरीफ में या मदीना पाक में मस्जिद नबवी में जिन लोगों ने वो हल्ला गुल्ला किया था उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, उनको माफ़ कर दें। तो उन्होंने कहा कि जी ये प्राइम मिनिस्टर साहब ये आज रात को ही इस पर अमल दरामद हो जाएगा। तो बाकी उन्होंने कहा कि बड़े सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई, और इंशाअल्लाह ये जो लोग बातें कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और ख़ुसूसन PTI के जो ट्रोल्स हैं जो कह रहे हैं कि जी के तसल्ली और दिलासा लेके सऊदी अरब से आ गए हैं। मैं कोई डींगे नहीं मारना चाहता इमरान खान साहब की तरह, मतलब ये उनसे सवाल किया गया था कि जी वो तो ये कह रहे हैं, और आप की जो वजारत है और आपकी जो मतलब सोशल मीडिया जो टीम है वो इसको उस तरह से काउंटर नहीं कर पा रही। तो आप हमें ज़रा अहवाल बता दें कि वहाँ पर आपको क्या तसल्ली मिली है। तो उन्होंने कहा मैं डींगे डूंगे नहीं मारता। उन्होंने वादा किया है सरमायाकारी का, MBS ने पाकिस्तान आना है, और आपको पता चल जाएगा जब वक्त आएगा। और अब मैं जा रहा हूँ चीन, तो चीन में जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पर भी हमने बात करनी है। एक बहुत बड़ा डेडलॉक आ चुका हुआ है, चीन जो है मतलब उसके साथ हमें फिर असर नौ जो है वो अपने ताल्लुकात उसी तरह बहाल करने पड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा रखना डाल दिया है जिस तरह करके उन्होंने चीन के साथ मुआहदे जो हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली कोशिश थी कि ख़ुद तो आप घड़ियाँ लेके बेच दें। ये भी उनसे वैसे शुगल में सवाल हुआ था कि MBS ने आपसे इमरान खान साहब की घड़ी का शिकवा तो नहीं किया कि जो उन्होंने बेच दी थी। तो उन्होंने आगे से हंस के जवाब दिया कि उन्होंने मुझे उससे ज़्यादा महंगी घड़ी तोहफे में दी है। तो हमने कहा कि तुसी कितने रखी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं वो मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो शो केस में लगा के रख दी है, वो नुमाइश पे है, आते जाते लोग उसको देखते हैं। तो खैर वो कह रहे थे कि जी के चीन के साथ मामलात जो हैं इन्होंने बड़े ख़राब कर दिए थे, और ख़ुद ये घड़ियाँ बेच बेच के खाते रहे, और दूसरे लोगों को और दूसरी कौम को भी इन्होंने चोर समझा। और उनके ऑडिट, फ्रांस का ऑडिट वगैरह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने चीन के साथ किए थे
وہ ان کا آڈٹ کروانا شروع کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی بددلی پھیل گئی ہے, تو دوبارہ سے ہمیں وہاں پر جو ہے محنت کرنی پڑ رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بڑی محنت کر رہے ہیں. پاکستان کی جو عالمی تنہائی پیدا ہو گئی تھی اس کو بڑی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم پہلے بھی چین کے صدر آ رہے تھے, انہوں نے پھر وہ بڑا واقعہ سنایا, یہ دوسری دفعہ واقعہ سنایا کہ رحیل شریف صاحب نے مجھے آ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بتایا کہ جی کہ وہ مجھے بھائی کہا کرتے تھے کہ مجھے معافی چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ چینی سفیر جو ہیں وہ میرے پاس ہے پرائم منسٹر ہاؤس, اور رات کو کوئی تقریباً 9-10 بجے, یہ 2 ستمبر کی بات ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی کہ وہ بڑا کام گڑبڑ ہو گیا ہے, جو دورہ ہے صدر جو ہے چین کے وہ منسوخ ہو گیا. تو ہم نے کہتے ہیں ہمارے طوطے اڑ گئے. میں نے نواز شریف صاحب سے جا کے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ ہو گیا, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی سکتے میں آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ کوشش کرو یار. تو پھر میں نے اس سے اجازت چاہی کہ اپنے چینل جو ہے وہ رحیل شریف صاحب کو جا کے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ضرور اپنا چینل یوز کریں تھوڑا سا, اور جا کے جو ہے وہ بات کریں. تو میں کہتے ہیں GHQ گیا رات کو, وہی وہ جو کہتے ہیں نا ڈکی میں چھپ کے جاتے تھے, تو وہ یہ والی غالباً ذکر تو نہیں ہوا ڈکی میں چھپ کے جانے کا وہاں پہ. تو کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے ہمارے گھر کا نقصان تھوڑی تھا, یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا تھا. اور یہ وہ دورہ کیوں منسوخ کیا تھا, کیونکہ عمران خان صاحب نہیں اٹھ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ جی کہ پھر ہم رحیل شریف صاحب کے پاس گئے, GHQ گیا, اور اشفاق ندیم صاحب غالباً جو تھے وہ CGS تھے. تو ہم نے جا کے ان کو بتایا کہ جی کہ ذرا بات کریں. 15 منٹ تک وہ کوشش کرتے رہے, اپنے انہوں نے چینل چھیڑے ادھر بھی ادھر بھی. تو غالباً میں نے یہ دوسری دفعہ واقعہ سنا ہے. ایک دفعہ تو انہوں نے غالباً عمران خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی, یہ شہباز شریف صاحب نے بات ہمیں بتائی تھی پہلے بھی. تو اور پھر چین میں بھی دونوں جگہ پہ رابطہ کیا, دونوں طرف سے انکار ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم پھر پاکستان کے جو عمران خان صاحب بیڑا غرق کر گئے ہیں, اب یہ معاملہ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. تو یہ پھر لانگ مارچ لے کے نکل آئے ہیں. لانگ مارچ کے بارے میں ان سے جہاں بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی کہ وہ یہ بھی ایک نوجوان وہاں پہ صحافی تھا, اس نے پوچھا کہ جی کہ اگر میں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دوں تو میں یہاں سے اٹھ کے گھر واپس نہیں پہنچ سکوں گا. عمران خان صاحب کو میرا مطلب ہے کہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ان کو تو کوئی نہیں پکڑتا, ان کو پوچھتا نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہیں شہباز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں کہ یہ کوئی عام آدمی بات کرے تو پھر اور بات ہے. عمران خان صاحب کو تو انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا, چلانے کی کوشش کی, آخری حد تک گئے, بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا, بلکہ سپر سپورٹ کیا. اور اتنا سپر سپورٹ لائٹ اینڈ سائڈ پہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کیا ہوتا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو 20% بھی جتنا عمران خان صاحب کو کیا ہے ہمیں کیا ہوتا تو ہم تو پاکستان راکٹ کی طرح ترقی کرتا. تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو یہ بڑا گھٹیا, بڑا اس طرح کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے, اور اس سے میں نے کم ظرف اور جھوٹا آدمی زندگی میں نہیں کبھی دیکھا. تو پھر مطلب وہ جو گفتگو تھی کہ انہوں نے سوال پھر دوبارہ سے کیا کہ جی ہمارا سوال یہی ہے کہ یہ کیا سپورٹ ابھی تک ہے, کیا ہوگا, اس کو وہ پکڑا کیوں نہیں جاتا. وہ جناب کہتا کان کھول کے سن لو, یہ کر لو وہ کر لو. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی قانون سختی سے اپنا راستہ لے گا. تو پھر وہ ایک خاتون صحافی تھی وہاں پہ, یوٹیوبر, انہوں نے بھی سوال کیا کہ جی کہ یہ دھرنا ہوگا تو دھرنا کیا مطلب اینڈ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اینڈ یہ ہے کہ قانون کے مطابق ہر چیز ہوگی. اور پھر وہ رانا, میرا خیال ہے کہ وہ اس سبجیکٹ کے اوپر زیادہ نہیں بولنا چاہ رہے تھے, کہ حلال نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ مطلب وہ جو اشارہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے بات کرنے سے, جو ہمیں فیل ہوا وہ یہی تھا کہ قانون جو ہے وہ سختی سے اس کے اوپر عمل ہوگا. جو عمران خان صاحب طے کر کے جائیں گے, اگر اس سے وہ دائیں بائیں ہوں گے تو پھر جناب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں یہ انہوں نے نام نہیں لیا. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سختی سے قانون پر عمل ہوگا تو وہ پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر رانا صاحب جو ہیں وہ ڈنڈے کی سختی دکھائیں گے. اور ظاہر ہے کہ اس دفعہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب نے یہ والی بات نہیں کہی کہ اگر اس دفعہ مطلب وہ کان کھول کے کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں پاکستان کی فوج کے خلاف بھی عمران خان صاحب جو ہیں, بلکہ یہ لانگ مارچ پاکستان کی فوج کے خلاف ہے, تو پھر وہ جناب اب 2014 والا تو سین ہے نہیں. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایجنسیاں بھی اور پاکستان کی فوج بھی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوگی. تو پھر عمران خان صاحب کو وارے نیارے ہو جانے ہیں. تو وہیں پر ایک موجود جو ایک اور دوست تھے
وہ جب ڈسپرس ہو گئی میٹنگ تو انہوں نے کہا کہ سر تسی اج اعلان کر دیو، یہ مسلم لیگ نون کے ایک رکن تھے، لیڈر تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر آج اعلان کر دینا کہ کاموں کی پہنچے نا تو کہ گجرانوالے کو پاکستان کی فوج کے سپرد کر دیا گیا، تو کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کل ہی گجرانوالے کی طرف جائیں اور پھر ان کا بھی حوصلہ نہ پڑے، تو یہ جب کوئی ہینکی بینکی کریں گے تو لگ جائے گا پتہ۔ وہیں پر ایک سوال ہوا کہ جی کہ کہا یہ جا رہا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو زعماء ہیں یا اکابرین ہیں وہ یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ جی کہ چونکہ پنڈی میں حکومت جو ہے وہ پنجاب کی ہے، پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف والوں کی حکومت ہے، تو وہ ان کو سپورٹ رہے گی، تو دھرنا جو ہے وہ پنڈی میں وہ کہیں پر شفٹ کر دیں۔ تو وہ پنڈی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو گیریزن سٹی ہے یا جو جی ایچ کیو ہے، یہ اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے، وہ خاتون کا مطلب تھا یا نہیں تھا، تو لیکن شہباز شریف صاحب نے میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہی لیا کہ پنڈی کی طرف کا مطلب ہے کہ شاید جی ایچ کیو کو وہ ٹارگٹ کریں گے۔ یہ انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے، ان کے جواب سے ہمیں یہ لگا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو فتنہ سا آدمی ہے عمران خان، بے تبارہ آدمی ہے اور اس سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ پنڈی کی طرف جو ہے وہ نکل جائے، لیکن قانون جو ہے وہ اس کے اوپر پورا عمل ہوگا۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ وہ نواز شریف بھولا تو ہے لیکن ایڈا بھی بھولا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھولا، وہ کہتا ہے ایڈا بھی بھولا نہیں، تو اتنا بھی وہ بھولے نہیں ہیں۔ تو یہ جناب یہ والی تھی گفتگو، پھر اور بھی بڑے سارے معاملات ہوئے، ابھی میرا خیال ہے کہ ہم 2-4 منٹ اور بات کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اپنے ہمارے گوہر بٹ صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ جی کہ اس سوال کے جواب میں بڑی زبردست جو ہے وہ بات ہوئی۔ ان کا جو بھی سوال تھا، وہ خبر جو نکلی وہ وہاں پہ وہ یہ تھی کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 1 مہینہ پہلے ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں جن کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا یہ گمان ہے کہ یہ وہ وہی دوست ہے کہ جس کے ذریعے پہلے بھی ایک رابطہ ہوا تھا اور عمران خان صاحب نے ان کے اوپر الزام لگا دیا تھا کہ مجھے شہباز شریف صاحب نے اربوں روپے آفر کیے ہیں کہ دھرنا اٹھا لو اور اربوں روپے لے لو۔ وہ یہ گلبرگ میں وہ پرسنالٹی رہتی ہے جس کے ذریعے یہ رابطہ ہوا تھا، بزنس مین ہے، تو بڑے بزنس مین ہیں۔ تو پھر جب جب معاملات گڑبڑ ہوئے تھے نا، یہ نواز شریف صاحب نے جب ستمبر میں پچھلے سال 2021 ستمبر 2021 میں جب گڑبڑ شروع ہو گئی تھی، تو عمران خان صاحب نے اسی دوست کے ذریعے میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا۔ اب میرا یہ شک ہے کہ یہ وہی دوست ہے، میں جس کے بارے میں جانتا ہوں، جس کے پاس میرے پاس جس کی خبر تھی، بہرحال کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی کہ یہ کاروباری دوست ہے ہمارا اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ عمران خان صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ جی کہ کیا بات بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے نا اس پر بات کی جائے، اور دوسرا مذاکرات کے اوپر مذاکرات کیے جائیں انتخابات کے اوپر کہ انتخابات کب ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے کہتے ہیں کہ ان سے کہا کہ جب آپ نے اپنا جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی تو مجھ سے پوچھ کے دی تھی، ویسے تو آپ اللہ معاف کرے مجھ سے سلام دعا لینے کے روادار نہیں تھے۔ جب ایک آئینی ذمہ داری تھی کہ چیئرمین نیب لگانے کے لیے یا الیکشن کمیشن لگانے کے لیے جب رابطہ کرنا پڑتا تھا، تو کہتے ہیں آپ تو ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہوتے تھے۔ جب لیڈر آف دا ہاؤس قومی اسمبلی میں آتا ہے تو وہ عموماً روایت رہی ہے پاکستان کی اور دنیا بھر کی پارلیمانی روایت ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ جا کے ہیلو ہائی ضرور کرتا ہے۔ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، بینظیر بھٹو ان کے پاس گئی تھی، چل کے ان کو مبارک دی تھی۔ نواز شریف صاحب ایک آدھ دفعہ اس طرح کی ویڈیو ہے، وہ بھی بینظیر بھٹو صاحبہ کے پاس چل کے گئے تھے اور ان کو مبارک دی تھی، اور اس طرح کے جیسچر ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے تو یہ راستہ ہی بدل لیتے تھے، پیچھے سے آتے تھے اور جو راستہ تھا جہاں سے درمیان میں اپوزیشن لیڈر کی کرسی آتی ہے وہاں سے بلا جاتے سی پنجابی میں جس کو ہم کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو کنسلٹیشن نہیں کرنا چاہتے تھے، بات نہیں کرنا چاہتے تھے، سلام دعا تک کے روادار نہیں تھے، اور ہمیں کہتے تھے کہ چور ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب میں کیا دودھ کے ساتھ دھل گیا ہوں کہ اب میرے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہیں، بات چیت کرنی ہے؟
تو میں نے ان کو کہتے ہیں کہ کہا کہ جی کہ آپ کے ساتھ ضرور بات ہو سکتی ہے، مساق جمہوریت پہ اوپر ہو سکتی ہے اور مساق معیشت پر ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ آرمی چیف لگانا جو ہے یہ ایک آئینی فریضہ ہے اور یہ وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہے، اور وقت آنے کے اوپر وزیر اعظم جو ہے وہ یعنی کہ یہ فقیر اپنے بارے میں کہہ رہے تھے، یہ خادم جو ہے پاکستان کا، یہ وقت آنے کے اوپر فیصلہ کر لے گا جو مناسب ہوگا۔ تو اس طرح کی اب چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میں نے پھر سوال یہ کیا کہ جی کہ یہ میں نے مذاق سے کہا کہ وزیر اعظم صاحب وہ جو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو نام لیا ہو کہ جی اس کو آپ آرمی چیف لگا دیں، ہو سکتا ہے وہ اس کو نہ لگانا چاہتے ہوں اور انہوں نے جان بوجھ کے آپ کے سامنے وہ نام لیا ہو کہ تاکہ آپ اس کو آرمی چیف نہ لگائیں، تو ذرا دھوکہ نہ کھا جائیے گا۔ اور بھی باتیں ہوئیں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جنرل ندیم انجم صاحب ان کے پاس آئے اور انہوں نے کیا بات کہی کہ جی کہ میں پریس کانفرنس کیوں کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے کیا لاجک دی انہوں نے، اور میں جس پر مانا، جس پر میں نے ان کو اجازت دی، اور یہ کہ جو پاکستان کی آرمی ہے اس نے اتنا سپورٹ، جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے سپر سپورٹ کیوں کیا، اس کی جو لاجک جنرل باجوہ صاحب نے بتائی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، وہ کیا وجہ تھی، اور پھر کہ جو وہ کون سا نام تھا جو عمران خان صاحب نے آرمی چیف لگانے کے لیے شہباز شریف صاحب کو بتایا یا پیش کیا، یہ ہم اگلے ولاگ میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ تو باقی وہ بڑی مزے کی کہانیاں ہیں، بہت مزے کی کہانیاں ہیں کہ آرمی کے متعلق، سول ملٹری ریلیشن کے متعلق وہ کیا چاہتے ہیں، ملک ریاض والا ایشو جو ہے وہ، اور پھر گھڑیوں والا جو ایشو ہے، اور پھر پاکستان میں آنے والے دنوں میں کیا گیس کے معاملات ہوں گے، آٹے کے معاملات کیا ہوں گے، مہنگائی کا لیول کیا ہوگا، یہ بڑی گفتگو ہے بڑا، چونکہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم سارے یہ 2.5 گھنٹے کی جو ملاقات ہے، ظاہر ہے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہے اور وہ پالیسیز اور چیزیں ایک ایک چیز اہم ہے، ان کی بات کہی ہوئی ایک ایک بات اہم ہے، تو وہ آپ کے گوش گزار کرنا تفصیل کے ساتھ ضروری ہے، تو ایک ولاگ میں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں یہ ساری گفتگو کریں گے اور پھر آگے چل کر ساری بات ہوگی فرا گوگی کے متعلق، ان کا کیا کہنا تھا، باقی بھی بڑی باتیں ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔